अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को हमारे इस अकबर पॉडकास्ट चैनल पर इस्तकबाल है। और आज के हमारे गेस्ट हैं मुफ्ती बशीर साहब देसाई। आज का हमारा उन्वान है हज और उम्रा के बारे में। जी चलिए आज उनको इस्तकबाल करते हैं। जी मौलाना, क्या खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी, और आपको हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर आकर कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगा जी, कि कुछ लोगों को दीनी मालूमात हो जाए और हज के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हो जाए, उम्रे के ताल्लुक़ से मालूमात हो जाए, क्योंकि अय्याम हज अब करीब हैं, तो उसके ताल्लुक़ से कुछ मसाइल, कुछ मालूमात, कुछ वाजिबात और कुछ सुनन ये लोगों तक पहुँचे, इसलिए जो है प्रोग्राम किया जा रहा है। जी मौलाना, बहुत शुक्रिया आपका। जी चलिए आज के हमारे इस हज और उम्रे के बारे में लोगों तक हम जो भी मसले मसाइल हैं उनको तक पहुंचाएंगे। जी आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि हज का मतलब क्या है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, हज जो है ये अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। जी यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीज़ों पर रखी, जी उसमें से एक है हज। जी और ये हज फ़र्ज़ है मालदारों के ऊपर, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर इसके ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़िक्र फरमाई हैं। जो जिन पर हज फ़र्ज़ है उन तमाम लोगों को जो है उन तमाम चीज़ों को सीख करके वो हज करना चाहिए। वैसे हज का लुग़वी माना है क़स्द करने के, क़स्द करने के हैं, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो हज असल में ये है कि मख़सूस दिनों के अंदर मख़सूस इबादत करने का नाम हज है। जी तो इसके मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पर जाना होता है, जैसे कि रमी जमार है, वक़ूफ़ अरफ़ा है, मुज़दलिफ़ा का क़ियाम है। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों, मुख्तलिफ़ मकामात में मुख्तलिफ़ वक्त के अंदर और मुख्तलिफ़ इबादतों को अदा करने का नाम हज है। जी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर, जैसे कि नसई शरीफ की भी बहुत सारी रिवायतें हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उम्मत को सिखलाया कि हज किस तौर पर करना है। और एक रिवायत के अंदर ये भी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, यानी मुझसे जो है मनासिक हज को सीखो। ये हुक्म भी दिया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मौलाना, बहुत शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे व्यूअर्स तक बहुत अच्छी बात बताई है। जी चलते हैं अगले सवाल पर। हज किन किन पर फर्ज है? जी मौलाना। जी, हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। जी यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी जो उस रास्ते की ताकत रखता हो, हज करने की ताकत रखता हो। और साहिब हिदाया ने जो अहनाफ की एक मुस्तदल किताब है हिदाया, उसके अंदर उसके शराइत भी जिक्र किए हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला से क्या मुराद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ादु वर्राहिला। इससे मुराद ये है कि आदमी के लिए इतना माल हो कि वो टिकट का खर्चा उठाए, अब और जब हज पर जाए तो अपने अहल अयाल का खर्चा उठाए, और रास्ता भी जो है पूरा अमन हो, और इसी तरह जो है अपना पूरा खर्चा उठा करके जाए। तो ऐसे अफराद के ऊपर हज फ़र्ज़ है, गरीब के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। गरीब पर हज फर्ज नहीं है। जी जी मौलाना, जी बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग तो गरीब भी क्या करता है कि वो लोन निकाल के, कहीं से कर्ज निकाल के हज को जाना फर्जी है बोल के समझता है, लेकिन गरीबों पर फर्ज नहीं है। जो हज है वो फर्ज नहीं है। आप अपनी कमाई से तुम जा सकते हो हज करने के लिए, जब आपके पास माल हो तभी जा सकते हैं। जी मौलाना, बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल यह है कि जी मौलाना, हज कब कर सकते हैं? हज जो है हज के मखसूस अय्याम है जी हज करने के लिए, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए अय्याम को मुतय्यन किया है। जी और उम्रे के लिए कोई अय्याम नहीं, बल्कि पूरा साल आदमी उम्रा कर सकता है। जी तो इसीलिए हज की तारीफ़ के अंदर बाज़ फ़ुक़हा ने ये भी तारीफ़ की है कि मखसूस अय्याम के अंदर, मखसूस दिनों के अंदर, मखसूस मकामात के अंदर जो है जाकर इबादत को अदा करने का नाम हज है। तो ये मखसूस अय्याम है इसके। तो ये टोटल इसके 5 दिन हैं, जी 5 दिन मतलब है। 5 दिन हैं
کہ 8 تاریخ کو مینا میں قیام ہوتا ہے. حالانکہ اس دن کوئی 8 تاریخ کو کوئی امر یعنی کوئی عبادت ادا کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے خیموں میں رہ کر کے عبادت کا نماز وغیرہ کی پابندی کرنا اور جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا. پھر 9 تاریخ سے جو ہے مین حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، جس کو جو ہے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے عرفہ کا قیام ہے، یہ فرض ہے. اور پھر اس کی تحدید اور اس کی تعیین بھی شریعت نے بتلائی ہے کہ کب سے کب تک جو ہے عرفہ کے اندر قیام کرنا ہے، زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. پھر اس کے بعد میں مزدلفہ آنا ہے رات کے وقت، اور پھر رات میں وہاں قیام کرنا ہے، اور صبح اٹھ کر کے پھر جو ہے جمرات کی طرف جانا ہے مینا کے اندر. پھر وہاں پر جو ہے پہلے دن شیطان کو کنکریاں مارنا ہے زوال سے پہلے. تو اس کی ایک تفصیل ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص دنوں کے اندر جو ہے حج ادا ہوتا ہے. اور حج میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ حج کے اندر دیکھو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ یوم الترویہ اصل میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ جب مینا لے جاتے ہیں تو 9 تاریخ کی صبح کو، یعنی جو پیدل جاتے ہیں وہ پیدل جاتے ہیں، جو ٹرین سے جاتے ہیں وہ ٹرین سے جاتے ہیں، یا ٹور وغیرہ سے جانے والے جو ہوتے ہیں ان کو بسیس وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ پہنچتے ہیں عرفات میں. تو عرفات میں جب پہنچیں گے 9 تاریخ کو، تو زوال سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک وہاں عرفات ہی میں رکنا ہے. یہ جو ہے رکن ہے، وقوف عرفہ رکن ہے. حج کے اندر 2 فرض ہیں، ایک فرض جو ہے وقوف عرفہ ہے، اور ایک فرض جو ہے طواف زیارت ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقف بعرفہ فقد تم حجہ، جو آدمی وقوف عرفہ کرتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے یعنی مطلب جب عرفات میں ہم ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے جمع بین الصلاتین، یہ ایک سنت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا ہے. ظہر اور عصر کو جو ہے ظہر کے وقت میں پڑھا. تو وہاں پر جو ہے کچھ خطبہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ نے بھی ذکر فرمایا ہے. البتہ وہ الگ بات ہے، لیکن سورج کے غروب ہونے تک وہاں پر رکنا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہم عرفات سے نکلیں گے. اسی لیے یہ مسئلہ لکھا ہے صاحب ہدایہ نے کہ کوئی آدمی اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے اگر نکلتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقوف سورج کے غروب ہونے تک وہاں پر وقوف کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں رات کے وقت جو ہے تمام لوگ جوک در جوک مزدلفہ کی طرف نکلتے ہیں. تو مزدلفہ میں بھی ایک عمل ہے جمع بین الصلاتین کا کہ مغرب اور عشاء کے وقت کے اندر اس کو پڑھنا ہے. اسی لیے جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے. تو پوری رات وہاں پر عبادت میں گزارتے ہیں، اور پھر جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس میں مختلف روایت ہیں، جیسے کہ صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا ہے کہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد میں نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد میں نکلے. البتہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد میں جو ہے ہمیں مزدلفہ سے نکلنا ہے اور مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. اور مینا میں پہلے دن کی شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہے، تو وہ اس وقت جو ہے ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، بڑے شیطان کو. تو زوال سے پہلے کنکریاں مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے. پھر اس کے بعد میں لوگ جو ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد میں مینا میں اپنے خیموں کی طرف لوٹتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے قربانی کا یہ عمل جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں حلق، یہ بھی ضروری ہے، واجبات میں سے ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں اگر جن حضرات کو سہولت ہے یا جو چل کر کے جا سکتے ہیں حرم کی طرف، تو اس وقت جو ہے طواف زیارت ادا کرتے ہیں، یا پھر 11 اور پھر 12 تاریخ کو بھی وہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ حج کے دن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں طواف زیارت بھی جو ہے فرائض میں سے ہے. اس دن جیسی سہولت ہے اس کو جو ہے 3 دنوں تک شریعت نے مؤخر کیا ہے، 3 دن کے بعد تک اس کو نہیں کر سکتے. جو ایام تشریق ہیں تب تک اس کو جب سہولت ملے تب ادا کر سکتے ہیں. جی مولانا صحیح ہے. جو حج کو گیا رہتا ہے وہ انسان قربانی کرنا ضروری ہے. جی ضروری کرنا ہی چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ کچھ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم اپنے مقام پر رہ کر کے کرتے ہیں. اس کو دم شکر کہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی سفر کے اندر 2 عبادتوں کو جمع کرنے کا جو موقع دیا ہے، یعنی ایک سفر میں عمرہ بھی ادا ہو گیا، ایک سفر میں حج بھی ادا ہو گیا، تو اس شکرانے کے طور پر وہ قربانی ہے. اچھا جی. لیکن وہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے قربانی کا کرنا. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یعنی مطلب جو ہم مقام پر رہتے ہیں مالدار ہونے کے بعد جو اللہ قربانی کو ہمارے اوپر لازم کرتا ہے، یہ وہ قربانی نہیں ہے. اگر مال ہے تو یہاں پر ہم جو ہے اپنے اہل و عیال کو فون کر کے بول سکتے ہیں تو وہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا جی. اپنے گھر والے ادا کر سکتے ہیں اس کے، لیکن وہاں سے ہی یہاں پر رہ کر ادا کر سکتے ہیں.
जी मौलाना, अगर इस्तिताअत है तो। जी 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 मौलाना। और किसी वजह से जो हाजी गया रहता है, तो अगर वो नहीं वहाँ कुर्बान नहीं किया तो क्या हज हो जाता है? नहीं नहीं, उसके लिए जो है कुछ बदल भी शरीयत ने रखा है कि भाई वो अगर रोजे रख लेगा तो फिर उसके लिए काफी है, लेकिन अलबत्ता वो एक निजाम बन जाता है हुज्जाज इकराम का, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, जी। तो वहाँ उस दिन जो है तमाम के तमाम लोग कुर्बानी करते हैं, तो वो बहुत कम ऐसा होता है कि सब लोग कुर्बानी को अदा कर लेते हैं। अच्छा जी, जी मौलाना बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कि जी मौलाना, हज क्या अकेला कर सकते हैं, या मर्द इंसान या तो औरत अकेले कर सकते हैं? तो उसके लिए जो है शरीयत ने औरत के लिए, यानी मर्द तो है वो तनहा अगर करना चाहे तो कर सकता है, अगर औरत जो है वो तनहा नहीं कर सकती, उसके लिए महरम की शर्त है। जिस तरह आदमी के लिए माल का होना जरूरी है हज के लिए, तो औरत के लिए दो चीजें हैं, एक तो माल भी होना चाहिए उसके साथ, दूसरा महरम भी होना चाहिए। अच्छा। वो बगैर महरम के अगर अदा करेगी तो जो है वो दुरुस्त नहीं है उसके लिए, क्योंकि शरीयत ने दो 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 अहादीस मनक़ूल है, एक तो ये कि 3 दिन और 3 रात की मसाफत तनहा औरत नहीं कर सकती, और एक रिवायत में 1 रात और 1 दिन की भी मसाफत जो है वो बगैर मुहर्रम के नहीं कर सकती, क्योंकि फितने का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है। इसलिए शरीयत ने कह दिया उसके लिए 2 शराइत हैं, एक तो माल का भी होना और दूसरा मुहर्रम का भी होना जरूरी है। साहिब हिदाया ने मुस्तकिल तौर पर जो है इसके लिए शर्त लगाई है हिदाया अव्वल के अंदर किताबुल हज में। जी, अभी औरत क्या, अभी उसके पास माल है लेकिन वो उसको करना ही है, उसका उन्हें ये सोच रही है कि मैं करना है, जिंदगी में एक मर्तबा तो करना ही है, तो ऐसा सोच से उन्हें जब जाएंगे तो क्या उनका हज अदा हो जाएगा? हाँ, अगर जाएंगे तनहा तो अदा हो जाएगा, लेकिन बगैर मुहर्रम के जा रहे हैं तो गुनाह तो लाजिम होगा ही, गुनाह तो लाजिम हो जाएगा। गुनाह तो लाजिम होगा। जी जी मौलाना बहुत शुक्रिया। और क्या औरत अपने किन किन के साथ में जा सकती है, औरत हज पर किन किन के साथ में? अब बोले तो शोहर, जो बेटा, हाँ मुहर्रम है, जो उसके महरम हैं, जितने भी जो उसके महरम लगते हैं, मुहर्रम होते हैं रिश्ते के अंदर, उनके साथ जाएगी वो। अच्छा। अपना शोहर है, बाप है, भाई है, इन लोगों के साथ जाएगी। अच्छा जी मौलाना बहुत शुक्रिया। और जी मौलाना, हज कितने साल से किए? तो अभी बच्चे का भी, जब बच्चा हज किएगा तो क्या उनका भी हज हो जाएगा जिंदगी भर में? जो एक बार तो असल में जो है हज वाले उसके लिए साहिब हिदायत ने ये शर्त लगाई है, बल्कि हदीस से उन्होंने ये किया है। तो वहाँ पर ये है, साहिब हिदायत ने हिदायत की इबारत है कि अल आकिल, यानी आकिल होना ज़रूरी है उसके लिए, बालिग होना ज़रूरी है, आज़ाद होना ज़रूरी है, और रास्ते का पुरअमन होना भी ज़रूरी है। तो ये शराइत है उसके अंदर। तो बालिग के ऊपर, क्योंकि ये इबादत है और इबादतें लाजिम हो जाती हैं बालिग के ऊपर, तो बालिग होना इसके लिए ज़रूरी है। वैसे एक साहिब हिदायत ने एक हदीस नकल फरमाई है कि अगर जो है कोई गुलाम 10 हज कर लेता है, तो और इसी तरह बच्चा 10 हज कर लेता है, तो गुलाम के आज़ाद होने के बाद में और बच्चे के बालिग होने के बाद में उसको हज करना चाहिए। फिर बच्चे के सिलसिले में वो इख्तिलाफ हो, वो अलग बात है, लेकिन अलबत्ता इतनी बात है कि वो अगर जो है उसके ऊपर तो फर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर कर लेता है या वालिदैन उसको अपने रकम से अगर लगा देते हैं तो उसका सवाब वालिदैन को मिलेगा। अच्छा जी। जी मौलाना, अभी अब बालिग होने के बाद हज एक बार किए तो उसका जो 5 अरकान फर्ज है वो अदा हो गया। इतने बार करना, अगर उसके पास माल है, बहुत बहुत ज्यादा है माल, अगर क्या वो साल भर करना ये भी जरूरी है? नहीं, हज जो है ना जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा फर्ज है, क्योंकि बैतुल्लाह सिर्फ एक है, तो उसमें तकरार नहीं है। जैसे कि साहिब नूरुल अनवार ने अक़रा इब्न हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस नकल फरमाई है, और साहिब हिदाया ने भी हिदाया अव्वल के अंदर जो है ये हदीस नकल फरमाई है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है तो तुम उसका हज करो। तो फिर अक़रा इब्न हाबिस रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए फरमाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस साल के लिए खास है या हमें हमेशा करना पड़ेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एक ही मरतबा आपको हज करना पड़ेगा। और बाकी अगर आदमी एक मरतबा उसका फर्ज अदा होने के बाद में बाकी जितने भी हज करेगा वो उसके लिए नफल है। अच्छा जी, नफल हज है उसके लिए, फर्ज तो एक ही मरतबा अदा होगा। अच्छा जी। अब जो इंसान वहीं शहर में रहता है, मक्के शहर में रहता है, तो क्या उसको उन्हें जब जाएगा तो जब मक्का शरीफ को जाएगा तो क्या उसका हर बार जितने बार जाएगा उतने बार उसका हज हो जाएगा? नहीं, एक ही मरतबा उसका फर्ज अदा हो जाएगा, बाकी जितने करेगा वो पूरे उसके लिए नफल बन जाएंगे, नफल बन जाएंगे सबके लिए। अच्छा मौलाना बहुत शुक्रिया। और जी मौलाना, हज को जाने से, यहाँ से जब हम अपने गांव से जहाँ हज को जाते हैं उस वक्त में क्या क्या करना जरूरी है? यानी उसकी हज की तैयारी वगैरह के सिलसिले के अंदर बहुत सारी चीजें हैं उस सिलसिले के अंदर
کہ اس کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ حج سے پہلے جو حج کیمپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر وہ ترتیب بتائی جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کن کن ضروری چیزوں کو لے کر کے جانا ہے اور جو ہے کن چیزوں کو نہ لے کر کے جانا ہے. یعنی مطلب جو ممنوع ہیں وہ چیزیں ہم بالکل نہیں لے جا سکتے، اور جن کی اجازت ہمیں ملتی ہے لے جانے کی وہ تمام چیزیں ہم لے جا سکتے ہیں. اس سلسلے کے اندر ہمارے جو ہے احرام ہے، پھر اس کے بعد میں ہمارے لیے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ، اور پھر چپل استعمال کرنے کے لیے وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، اور جب کپڑے دھونے وغیرہ کے لیے جو صابن وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہماری جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں ہم لے جا سکتے ہیں. جو چیزیں ممنوع ہیں شرعاً، اور اسی طرح جو ہے ہمارے نظام کے اعتبار سے بھی جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بالکل نہیں لے جا سکتے. اچھا ہے، تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اچھی بات ہے جی مولانا. اور اب حج کو جانے سے پہلے کیا وہ انسان دعوت کرنا ضروری ہے لوگوں کے لیے؟ ایسا تو شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی اگر عبادت کر رہا ہو تو پھر اس کی خوشی کے اندر جو ہے دعوت وغیرہ کرائے. تو لوگوں میں یہ رواج چل پڑا ہے، ایسا تو اس کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ہے. جی، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، صرف مال اتنا ہے کہ صرف وہ حج کو جا کر سکتا ہے، تو وہ دعوت نہیں کیے تو بھی چل جاتا ہے. اگر ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ قرضہ لے کر دعوت کر کے جانا چاہے تو یہ بالکل وہ شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے. اچھی بات ہے. اور کیا حج سے آ کر بھی دعوت کرتے بہت؟ ایسا بھی اس کا بھی کچھ ثبوت نہیں ہے. نہ عبادت سے پہلے کرنا ہے، نہ عبادت کے بعد میں کرنا ہے. بس شریعت یہ دیکھتی ہے کہ تیرے اوپر یہ چیز اتنا مال آنے کی وجہ سے حج فرض ہو چکا ہے، تیرے اوپر دعوت فرض نہیں ہوئی. اچھا جی. ہاں یہ ہے، یعنی کھانے کی جو دعوت ہے وہ دعوت فرض نہیں ہوئی. جی جی. نہ عبادت سے پہلے ہے نہ عبادت کے بعد میں، ایسا کہیں ثبوت ملتا نہیں ہے. اور اسی طرح ہم بھی خود جو ہے ان چیزوں کے اندر شریک نہ ہوں، اور جو کرتے ہیں تو پھر ان کو بولیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خواہ اس میں وقت پیسے کو ضائع کرنا. اور جی مولانا، حج کرنے کے لیے کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ ایک منیمم اتنا خرچہ؟ تو وہ تو جو ہے اب آئے دن وہ تبدیل ہو رہا ہے. مطلب جو ہے ابتدا کے اندر بہت کم تھا، ابھی تو زیادہ ہے. وہ جیسا جتنا دیکھو کیسا ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے ہمیں کہ بھئی آپ اگر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں چاہے خرچہ کتنا بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا. ہم کو اس کو دیکھنا نہیں ہے. جی جی. ہاں، کیونکہ وہ جب وہ خرچہ بڑھے گا، ویزا کا خرچہ بڑھے گا یا تو پھر حج کا خرچہ بڑھے گا، تو اتنی استطاعت اپنے کو دیکھنا ہے، تبھی ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض ہو جائے گا. اگر اس سے کم ہے تو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. جی مولانا، آپ حج کو کتنی بار گئے ہیں؟ الحمدللہ 1 مرتبہ میرا حج ہوا جی، اور 8 یا 9 مرتبہ الحمدللہ عمرے ہوئے. 8 یا 9 مرتبہ عمرہ ہوا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بار عمرہ کرایا اور 1 مرتبہ حج کروایا. جی، اور ہمارے ورس کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حج کرنے کی طاقت دے. اور جی مولانا، اب عمرے کے پراتے ہیں. عمرہ تو جو ہے نا زندگی میں 1 مرتبہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اور وہ بھی یہ کہ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے یا تو پھر وہ اس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، تو پھر وہ اگر وہ جا سکتا ہے. زندگی میں 1 مرتبہ، پوری عمر میں 1 مرتبہ اگر وہ کر لے گا عمرہ، تو یہ سنت مؤکدہ اس کی ادا ہو جائے گی، سنت ہے. لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو کچھ حرج کی بات ہے، بات بھی نہیں ہے. اور یہ پورے سال کر سکتے ہیں عمرہ. پورا سال صرف ایام جو تشریق ہے ان کے اندر عمرے کا احرام ماننا یہ ممنوع ہے شرعی اعتبار سے، باقی پورا سال عمرہ کر سکتے ہیں. جی، صرف یہ جو 5 دن کے حج کرنے کا ہے اس وقت کو چھوڑ کر جب بھی جائے گا تب اس کا عمرہ ہو جائے گا. جی، اچھی بات. یہ 1 سال میں صرف 5 دن نکالیں گے تو جتنے دن بھی جائے گا وہ عمرہ ہو جائے گا، وہ عمرہ کے اندر کنسیڈر ہوگا. اور جی مولانا، حج کا تعلق صرف مکے سے ہے یا مکہ اور مدینہ سے دونوں سے ہے؟ یہ تو ایک ہے سوال. حج کا تعلق تو جو ہے نا وہ ارکان جتنے بھی ہمارے ادا کیے جاتے ہیں، جتنی جگہ پر ہمیں جانا ہے، وہ پورے کے پورے مقامات تو مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں. باقی مدینہ المنورہ ہمیں جانا ہے کہ وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر حیات ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو زندگی میں میری قبر کی زیارت کرے گا، یعنی اپنی عمر کے اندر کبھی آ کر میری اگر قبر کی زیارت کرے گا، گویا کہ وہ ایسا ہے جس نے مجھے میری حیات کے اندر اس نے مجھے دیکھ لیا. یہ مشکات شریف کی روایت ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ 3 جگہ آدمی جو ہے سفر کے لیے جا سکتا ہے، مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، اور بیت المقدس کے لیے بھی سفر کے لیے جا سکتا ہے. تو اب وہ ایک نظام بنتا ہے حجاج کرام کا
کہ وہ پہلے جو ہے کسی کن لوگوں کو مکہ مدینۃ المنورہ لے جاتے ہیں اور کن لوگوں کو پہلے مکہ لے جاتے ہیں، یا پہلے کن لوگوں کو مکہ لے جاتے ہیں پھر مدینۃ المنورہ لے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو ہے کچھ روایتوں کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نمازیں ایک تو فضیلت ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن کچھ مستحب ہونے کے اعتبار سے یہ بھی چیزیں ہیں اس کے اندر کہ وہاں اگر 40 نمازیں پڑھیں گے تو جو ہے کچھ فضیلت ہے، اس کے تعلق سے بھی جو ہے ذکر کی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو تاریخی مقامات ہیں، اور جو ہے جہاں وہ محبت وہی ہیں، وہی نازل ہوئی، اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے اور اس تمام ستونوں کی زیارت کرنی ہے جو ہیں جن کا ثبوت ہے، اور جیسے سکون وفود ہے، اور ستون وفود ہے، ستون عائشہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ستون ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ذکر فرمائی، ماں بین بیتی و روضتی ماں بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں یہ جنت کا ٹکڑا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس ٹکڑے کو جنت کے اندر داخل کرے، تو ایک مرتبہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے اس سے دوبارہ نکالیں گے نہیں۔ یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس سلسلے میں۔ ابھی ہمیں حج کے لیے گئے تو کیا ہم صرف مکہ مدینہ اتنا ہی جا سکتے ہیں، اور بھی ہمیں اگر کوئی شہر کو گھومنا جانا ہے تو وہ تو انفرادی چیزیں ہیں، وہ تو انفرادی چیزیں ہیں، البتہ ہم ایک قصد کے لیے، ایک قصد اور ایک عزم لے کر کے جا رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم ادھر ادھر اپنا وقت گنوانے کے بجائے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم مسجد حرام کے اندر اپنا وقت گزاریں اور مسجد نبوی کے اندر اپنا وقت گزاریں۔ باقی جاتے ہیں، پھر وہاں جانے کے بعد میں جو ہے ہم شاپنگ کے لیے چلے گئے یا دوسری جگہ گھومنے کے لیے چلے گئے، تو پھر یہ تو غیر مناسب چیزیں ہیں۔ البتہ یہ چیزیں ہیں کہ جو وہاں تاریخی مقامات ہیں، جو متبرک مقامات ہیں، جہاں وحی نازل ہوئی، جہاں کسی جگہ کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، ہم جو ہے وہ ہمارے لیے وہ جو ہے وہاں سے ہمیں اسلام پہنچا ہے، تو ہم جو ہے ہم بخوشی جو ہے اس کی زیارت کریں، یعنی مطلب ان کو دیکھیں، کیونکہ وہ وہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے، تو اس جگہ کے اوپر ہم جائیں، جیسے کہ بھئی احد کا پہاڑ، اس کے لیے فضیلتیں ہیں، جہاں ہماری اسلامی جنگیں ہوئی، احد کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اسی طرح اور بہت ساری جگہیں ہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، اور عرفات ہے، یہ بہت ساری جگہیں ہیں۔ تو عمرہ کے لیے جو لوگ لے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ زیارت بھی کراتے ہیں ان متبرک جگہوں کی۔ جب عمرے کے لیے بھی گئے رہتے ہیں تب بھی نہیں جا سکتے؟ ہاں، جانے کا مطلب کوئی جانا نہ جانا یہ بھی نہیں بھی جا سکتے، ایسا بھی نہیں، اور جا سکتے ہیں ایسی اجازت بھی نہیں۔ خیر یہ ہے کہ ہم ایک عبادت کے لیے گئے تو ہماری پوری توجہ وہیں ہونی چاہیے، تو ہم دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہو جائیں، دوسری چیزوں کے اندر منہمک ہو جائیں، اور عبادت کے وقت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اندر خرچ کریں، ہے نہیں؟ تو ہر وقت کی ایک عبادتیں ہوتی ہیں نا۔ اور جی مولانا، جب جیسا کہ تم نے بتایا حج کس طرح کرنا چاہیے، تو عمرہ کس طرح کرنا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا؟ تو عمرے کے لیے تو ایک تو احرام باندھنا ہے، جی احرام، پھر اس کے بعد میں جو ہے دوسری چیز اس کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے 7 چکروں کے ذریعے سے، پھر 2 رکعت جو ہے واجب الطواف جو نماز ہے وہ پڑھ لینا، اور صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق کرنا، صرف یہ عمرہ ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ حج کے لیے جو ہے ایک لمبا وقت لگتا ہے، کیونکہ عمرہ جو ہے آپ کا 1-2 گھنٹے کے اندر بھی ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کے اندر بھی ہو جاتا ہے جی، بہت اچھی بات ہے۔ اور جی مولانا، احرام کب باندھنا ضروری ہے؟ دیکھو، احرام کے لیے یہ مشکات شریف کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کے لیے وہ احرام کو متعین فرمایا ہے، مطلب جیسے کہ ذوالحلیفہ ہے مدینہ والوں کے لیے، ذات عرق ہے، جحفہ ہے، قرن المنازل ہے، اور یلملم ہے، یہ میقات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا، یعنی اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہمارے اوپر احرام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میقات کے اوپر سے ہم بغیر احرام کے گزریں گے تو ہمارے اوپر دم لازم ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں احرام جو ہے اس جگہ کی تعظیم کے لیے ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین فرمایا ہے کہ اس کے آگے بغیر احرام کے ہم بالکل داخل نہیں ہو سکتے۔ 5 ہیں، اچھا جی، وہ 5 مقامات ہیں۔ تو ہندوستان کا جو میقات ہے ہمارا یلملم ہے جی جی، اور اسی طرح جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ان کے نزدیک ہے کہ ہم جتنے دور سے احرام باندھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ دور اہلہ کا لفظ استعمال فرمایا صاحب ہدایت نے، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے اگر احرام باندھیں گے تو یہ زیادہ ثواب ہے، تو اگر ایئرپورٹ سے باندھیں گے تو بھی یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی میقات سے جتنا دور ہم احرام باندھیں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن شرط ہے کہ اس کی تمام پابندیوں کو کرنا چاہیے۔ اور جی مولانا، احرام کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، جیسے کہ یہ ہے
کہ جیسے نسائی شریف کی روایتیں بھی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت کے اندر جو ہے کیا کریں، جی تو پھر اس سلسلے کے اندر مطلب وہ میں آسانی کے لیے یہ الفاظ بول رہا ہوں، سر نسائی شریف کی بہت ساری روایتیں ہیں، مستقل طور پر امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب قائم فرمایا، اور صاحب ہدایہ نے بھی مستقل طور پر اس کو لکھا ہے کہ احرام جب آدمی پہنتا ہے تو اس کے اوپر پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا مرد، جی اور پھر اس کے بعد میں جو ہے کسی شکار وغیرہ نہیں کرے گا، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گا، ناخن وغیرہ نہیں کرے گا، اور اپنے بال وغیرہ نہیں نکالے گا، اور اسی طرح عورتوں سے بھی حیائی کی مطلب جو پردے کی باتیں پردے کی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرے گا، اور زیادہ سب و شتم بھی نہیں کرے گا، یہ گالی گلوچ وغیرہ نہیں کرنا ہے، تو بہت ساری پابندیاں ہیں اس کے اندر جو شریعت نے بتلا دی ہیں، ان تمام سے بچنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ جی جی اور حج اور عمرے میں سیم یہی ہاں جی، فالو احرام کرنا کی ہے۔ پابندیاں ضروری ہیں۔ جی جی بہت اچھی بات ہے جی مولانا۔ حج اور عمرے کے وقت میں اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو عورتوں کے اوپر لازم ہوتا ہے، جیسے کہ عورتوں کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز لازم کر دی ہے ان کے لیے، تو یہ ایک عذر ہے، لیکن اس کا بھی جو ہے اس کا حل شریعت نے بتلا دیا ہے کہ عورت جو ہے صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، مسجد میں داخل نہیں ہوگی اور بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی یہ، اور وہ اس کو طواف کو جو ہے مؤخر کرے گی، جب پاک ہو جائے گی اس وقت بیت اللہ کا طواف کرے گی، باقی وہ صفا مروہ کی سعی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، کیونکہ جو مسعی ہے طواف وہ ہمیشہ مسعی رہے گا، وہ مسجد میں بالکل داخل نہیں ہوگا، وہ مسعی ہمیشہ مسعی جہاں سعی کرتے ہیں وہ سعی کا حصہ ہی رہے گا۔ اچھا جی اس لیے عورت جو ہے صرف مسجد کے اندر اور اسی طرح طواف، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی حالت حیض میں، اور طواف نہیں کر سکتی، باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں حج کے اندر بھی تو باقی چیزیں کر سکتی ہیں، یعنی مطلب جب آپ وقوف عرفہ ہے اور مزدلفہ کا قیام ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں وہ اس حالت میں کر سکتی ہیں، صرف وہ مسجد میں داخل نہیں ہوگی اور بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ اس کے لیے تو شریعت نے جو ہے مطلب وسعت برتی ہے، اس کے عذر کی وجہ سے وہ چیزوں کو مؤخر کر سکتی ہے، اچھا جی مؤخر کر سکتی ہے۔ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، جیسے کہ مشکات کے اندر بھی ہے، بہت لمبی چوڑی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور باقی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا ایک عذر پیش آیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ہے حضرت ان کے جو بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ساتھ جو ہے ان کو بھیج دیا مسجد تنعیم سے عمرہ ادا کرنے کے لیے، اچھا جی تو یہ اس سے ثبوت ملتا ہے ہمیں۔ اور جی مولانا وہاں کیا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، مسجد میں نماز پڑھے گی عورتیں۔ اچھا جی حج کے لیے صرف 5 دن کافی ہے، اور بہت سے لوگ 40 دن رکتے ہیں، 2 مہینے رکتے ہیں، اور کئی لوگ 20 دن جاتے ہیں، کیا اتنا دن رکنا؟ ہے نا، یہ تو کچھ ضروری نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے حکومت کی طرف سے، یعنی مطلب سعودی حکومت کی طرف سے اتنے ایام مل جاتے ہیں ہماری ویزا کے اعتبار سے، تو ہم وہاں رکتے ہیں۔ اچھا جی تو باقی اگر کوئی آدمی جو ہے اگر ایام حج سے پہلے وہاں پہنچ رہا ہے اور پھر حج کر کے پھر اگر واپس آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ حرج کی بات نہیں، اس کا حج ادا ہوا ہے۔ جی انہیں تو کمپلسری 5 دن تو ادھر رہنا جی چاہیے۔ جی بہت اچھی بات ہے جی مولانا۔ بہت سارے بزرگ لوگ اپنے مال کے دم پر حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کو صحیح سے کلمہ نہیں آتا ہے، نہ ہی صحیح سے نماز پڑھنے آتا ہے، کیا انہوں جب حج کریں گے تو حج ان کا قبول ہو جاتا ہے؟ اگر صحیح تمام ارکان کو اور واجبات کو اگر وہ صحیح ادا کریں ہیں تو ہو جائے گا۔ ہوگا، کیونکہ اب یہ ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے طبقے میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس کو سیکھ کر کے نہیں جاتے، اور حج سیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، جی تو اس کو سیکھ کر کے جانا ضروری ہے، اور جب ہم اس کو سیکھ کر کے جائیں گے تو تمام چیزوں کو صحیح ہم ادا کرنے والے ہوں گے، ہے نا۔ جی بہت اور اچھی باقی یہ ہے اس سلسلے کے اندر ہم تو ظاہری اعتبار سے یہ حکم لگائیں گے کہ بھئی اگر ادا نہیں کیا تو ادا نہیں کیا ہوا، باقی وہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ جی ظاہری اعتبار سے اگر ہمارے پاس اگر ایسی چیز ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا تو ہم بولیں گے کہ بھئی اس کا نہیں ادا ہوا، لیکن بندے کا اور اس سے اللہ کا تعلق ہے، جی جی لیکن اللہ نے چاہا جتنا ہو سکے، یہ تو آخری درجے کی بات ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم حج کو سیکھ کر کے جائیں، عمرے کو بھی جائیں تو اس کو سیکھ کر کے جائیں، ہم علماء سے ہمارا ربط ہو، مسائل کو سیکھ کر کے جائیں، تو ہمارا جو ہے ہر عبادت ہے سیکھنے کی چیز ہے، تو اس کو سیکھ کر کے جائیں گے تو صحیح ادا ہوگا۔ جی جی بالکل صحیح ہے، سیکھ کر ہم جانا چاہیے۔ اور جی مولانا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار حج کیے ہیں جی؟ ویسے تو جو ہے جیسے کہ مشکات شریف کی ایک روایت، 2 روایتیں نقل فرمائی، اس کے اندر جو ہے 4 عمرے کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ اصل میں 4 عمرے فرمائے، یعنی عمرۃ القضاء کو ملا کر کے ایک روایت میں، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک ہی مرتبہ حج جو ہے کیا، جو فرض ہے وہ جو فرض حج فرض ایک مرتبہ، کیونکہ یہ سن 9 ہجری کے اندر اکثر روایتیں ہیں، تو ایک روایت کے موافق جو ہے مطلب جو جس کو صحیح قرار دیا ہے، سن 9 ہجری کے اندر جو ہے حج
فرض ہوا. پھر اس وقت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, پھر آئندہ صلی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ادا کیا. جی مولانا, جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے تب سے شروع ہوا یا اس سے پہلے ہی شروع ہوا تھا یہ؟ ویسے تو جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس سلسلے کے اندر, جیسے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے تحت لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے کئی 70,000 سے زیادہ لوگوں نے جو ہے یہ کیا ہے, حج کیا ہے. یعنی وہ جب آتے تھے تو وہاں پر اپنے جوتوں کو اتار کر کے آتے تھے, اور بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق اس سے ملتا ہے, تذکرے کے اندر ملتا ہے. اور اسی طرح خود مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل 40 حج کیے ہیں. اچھا جی, تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے. ہاں فرضیت کے تعلق سے جو ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن حج کیا ہے نہیں کیا تو اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اس لیے امتوں کے جی مولانا بہت شکریہ. حالات احرام میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ جی یہ تو ممنوعات احرام میں سے ہے. جی ہاں ایسے ممنوعات احرام میں سے ہے. اگر لگائے گا ایک آدمی خوشبو کوئی بھی ایک وضو کے وقت اگر لگائے گا تو دم لازم ہو جائے گا. اچھا جی, جی تو یہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا آدمی, جی تو خوشبو اس سے استعمال بچنا نہیں کر چاہیے. سکتے. ویسے جی بہت اچھی بات ہے. جی مولانا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ چینل میں آ کر بہت علم دیا ہے ہمارے ویورس کو اور ہم کو. اور آپ آخر میں ہمارے ویورس کو کیا بولنا چاہتے ہو؟ دیکھو یہی کہوں گا میں تو کہ بھئی یہ ہے کہ حج عبادت ہے, جی اور اسی طرح جو ہے اس کو سیکھ کر کے جانا چاہیے, ہم، مسائل کو سیکھ کر کے جانا چاہیے. جی اور پھر جتنی چیزیں ہیں کہ بھئی حالت احرام میں ہم کن چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں, کن چیزوں کو نہیں دے سکتے اور انجام نہیں دے سکتے, اس کو بھی سیکھنا چاہیے. پھر اس کے جو واجبات ہیں, جو فرائض ہیں, جو ارکان ہیں, اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کس جگہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر اس کے تعلق سے جو ہے ہمیں کون سے وقت میں کون سی عبادت کو ادا کرنا چاہیے. ہے نا, تو پھر کون سا فرض ہے, کون سا رکن ہے, اس کو سیکھ کر کے جانا چاہیے. اس تعلق سے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے. ہم کچھ وقت جو ہے نکال کر کے علماء کے پاس بیٹھیں, سیکھیں, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے حج کو ادا کریں, تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. جی جی بالکل صحیح ہے. جی ہمارے مولانا صاحب یہ بولنا چاہتے ہیں کہ آپ حج اور عمرہ کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں, اور آخر میں ہمارے اس پوڈ کاسٹ چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں کہ آپ کس بارے میں جاننا چاہتے ہو, کمنٹ کریں, بالکل کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.